बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलामा लाहौती पर इसरारी की खूबसूरत किताब जिन्नात का पैदाइशी दोस्त। कुदरत का निज़ाम देखें। एक बार मैं बाजार जा रहा था। घर के लिए कुछ सब्जी और दीगर सामान लेना था। रास्ते में एक खुशपोश शख्स मुझे मिले और कहने लगे, क्या हाल है, खैरियत है। अजनबी थे। मैंने हाँ में जवाब दिया, लेकिन मुझे हैरत हुई कि ये कौन है। मैं तो इन्हें नहीं जानता। इन्हें मेरी हैरत का एहसास हो गया और वो कहने लगे, आप परेशान ना हो, मैं दरअसल एक जिन हूँ। बहुत अरसा से मुख्तलिफ जिन्नात के यहाँ आपका तज़किरा सुना था और मैं एक सौदागर हूँ और तिजारत के सिलसिले में यहाँ आया हुआ था। अचानक आप पर नज़र पड़ी तो मैंने आपकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आपसे हाल अहवाल लिया। हम एक तरफ हो गए और बाजार की सीढ़ियों पर बैठ गए। मैंने पूछा, आप कहाँ के हैं? कहने लगे, मैं चीन का रहने वाला हूँ और चीन की इस सरहद में, जो कि एक ऐसे मुल्क के साथ लगती है जहाँ दियों और परियों और जिन्नात का बहुत बड़ा राज है। मैं तिजारत के सिलसिले में मुख्तलिफ जगहों पर आता जाता रहता हूँ, क्योंकि मुल्कों की सरहद इंसानों के लिए है, जिन्नात के लिए नहीं। हम हर जगह आ जा सकते हैं। मैंने पूछा, आप क्या तिजारत करते हैं? कहने लगे, मैं शीशे के बर्तन और चीनी के सेट, कपड़ा, खुशबू, अगरबत्ती और रेशम की तिजारत करता हूँ और बाज़ औक़ात मेवा जात और मिसाला जात मैं ले जाता हूँ। मैंने पूछा कि वो आप ये तमाम चीज़ें हवाओं और फिज़ाओं में ले जाते हैं? कहने लगा, जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, ये तमाम चीज़ें हम ऐसे ही ले जाते हैं जैसे इंसान सामान ले जाते हैं। हमारे पास हवाई निज़ाम भी है। हम बाज़ चीज़ें ले जाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत महंगा पड़ता है और वो निज़ाम बहुत ही ज़्यादा हमारी पहुँच से दूर हो जाता है। हमारे यहाँ बाज़ ऐसे बड़े बड़े सामान उठाने के लिए जिन्नात होते हैं, जिनके साथ बड़ी सवारियाँ होती हैं और 4 जिन्नात मिलकर वो सवारियाँ उठाते और उड़ाते हैं। इनमें हम टनों सामान रखते हैं, लेकिन सामान भेजने का ये तरीका बहुत महंगा होता है और इसके अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि मेरा तजर्बा ये है कि जो इंसानों के ज़रिए सामान आता है और जाता है, एक तो वो सस्ता होता है, दूसरा महफूज होता है। क्योंकि इंसानों में चोरियां कम और शरीर जिन्नात में चोरियां ज़्यादा होती हैं। जो जिन्नात शरीफ, नेक और मुत्तकी हैं, वो तो इस तरफ ख्याल और गुमान ही नहीं करते कि चोरी करनी है। लेकिन नेक जिन्नात हमारे यहाँ बहुत कम है और शरीर जिन्नात बहुत ज़्यादा हैं। और शरीर जिन्नात हमारी ज़िंदगी में और बहुत दखल अंदाजी करते हैं और इनकी वजह से सारा माशरा मुतासर होता है। हमारे ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि लोग अपनी चीज़ें रखते हैं और जिन्नात चोरी करके ले जाते हैं और जिन्नात मुसलसल चीज़ों को हमसे दूर कर देते हैं। जिन्नात की चोरियों में औरतों का सामान, जेवरात, रकम, माल, सोना, चांदी, घर के बर्तन, घर में खाने पीने का सामान और राशन, ये तमाम चीज़ें जिन्नात की चोरियों में शामिल हैं। और जिन्नात ये सामान चोरी करके बहुत मुतमईन होते हैं और इनके पास ऐसा निज़ाम है कि वो किसी को नज़र नहीं आते और न चोरी करते हुए नज़र आते हैं। हत्ता कि इनके पास ऐसे तलिस्मात होते हैं कि चोरी का सामान हमारी आंखों के सामने से जिन्नात चुरा कर ले जाते हैं, हमें नज़र नहीं आता, जबकि वो चीज़ें चोरी हो रही होती हैं। वो जिन मज़ीद कहने लगा कि मुसलमानों के यहाँ जो बरकत का निज़ाम है, ये दरअसल जिन्नात की चोरियाँ रोकने के लिए एक बहुत ताकतवर ताला है और जिन्नात बरकत के इस निज़ाम में हमेशा नाकाम होते हैं। क्योंकि बरकत से मुराद फरिश्तों की हिफाजत और पहरे होते हैं और अल्लाह पाक का ख़ास निज़ाम है जो कि जिन्नात के साथ मुतवज्जो होता है, चोरियां रोक देता है। वो जिन कहने लगा, मैं इससे पहले मुसलमान नहीं था
ابھی کچھ سال پہلے میں مسلمان ہوا ہوں۔ میرے خاندان کے بہت سے جنات ابھی بھی غیر مسلم ہیں۔ اس سے پہلے برکت کا احساس نہیں تھا، مسلمانوں سے سنتا تھا اور لفظ برکت کا مذاق اڑاتا۔ مجھے علم ہی نہیں تھا کہ یہ برکت ہے کیا۔ پھر جب میں مسلمان ہوا اور مجھے برکت ملی اور میں نے برکت کو حاصل کیا تو پھر یہ احساس ہوتا چلا گیا کہ برکت ایک نعمت ہے اور برکت ایک تحفہ ہے، اور میں اس برکت کا ہمیشہ متلاشی رہا۔ اسلام نے برکت کے جتنے بھی الفاظ یعنی دعائیں اور تدابیر اور انداز بتائے ہیں وہ سب میں نے آزما کر دیکھ لیے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں جو بہت چھوٹی ہے۔ سنت ہے کہ رات کو برتن ڈھانپ کر یا اوندے منہ رکھے جائیں، اور کوئی بھی چیز کسی برتن میں کھانے پینے کی رکھی جائے اسے ڈھانپ کر رکھا جائے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جن چیزوں پر اعمال کیے ہوتے ہوں، دعائیں پڑی ہوئی ہوں یا جو چیزیں ڈھانپ کر رکھی ہوئی ہوں، ان تک ہم جنات کی پہنچ نہیں ہوتی، اور وہ جنات کبھی بھی ان چیزوں کی طرف نہیں پہنچ پاتے جن چیزوں کی انہیں طلب ہوتی ہے۔ حالانکہ ڈھانپ کر رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن واقعی ڈھانپ کر رکھنے سے ایک طاقتور نظام ہے جو کہ متوجہ ہو جاتا ہے، اور اس طاقتور نظام سے ہم جنات اس تک پہنچ نہیں پاتے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ایک گھر میں بہت سارا گوشت پڑا تھا، بڑے جانور کا گوشت تھا، سخت سردی تھی۔ انہوں نے چھت پر برتن میں گوشت پھیلا کر رکھ دیا کہ خراب نہ ہو۔ میں گزر رہا تھا کہ مجھے گوشت نظر آیا تو میں بہت خوش ہوا اور گوشت کھانا شروع ہو گیا۔ نامعلوم انہیں کیا محسوس ہوا کہ خیال آیا کہ ہم نے گوشت ڈھانپ کر نہیں رکھا۔ ایک بندہ سیڑھی چڑھ کر چھت پر آیا، اس نے گوشت کے اوپر ڈھانپنے کی نیت سے لکڑیاں رکھ دیں اور چلا گیا۔ وہ جن مجھے کہنے لگا جو بازار میں ملا تھا اور جن سے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں، یقین جانیے یہ لکڑیاں رکھنی تھیں اور ڈھانپنے کی نیت سے۔ یہ سب کیا تھا؟ میں ایک دم بے طاقت ہو گیا۔ میں ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں، بڑھا نہیں سکتا، آگے بڑھنا چاہتا ہوں، بڑھ نہیں سکتا۔ یکدم میرے اندر اور پل میں سارے احساسات ختم ہو گئے اور میری ساری کیفیات مردہ ہو گئیں۔ میں جن تھا لیکن بے بس تھا، میں طاقتور تھا لیکن میری طاقتیں چھین لی گئیں۔ میرا ہاتھ اس گوشت کی طرف بڑھ نہیں سکتا تھا، حتیٰ کہ ایک پردہ آ گیا، جیسے انسانوں اور جنات کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے، اسی طرح میرے آمنے سامنے ایک پردہ آ گیا۔ اب میں گوشت کو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، حالانکہ اس سے پہلے میں گوشت دیکھ بھی رہا تھا اور کھا بھی رہا تھا۔ وہ گوشت کہاں گیا تھا؟ میرے سامنے، لیکن ڈھانپنے کی نیت سے میں وہ گوشت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک خطرناک بات اور بتائی، کہا جو چیز جنات اور شیاطین کھاتے ہیں، جنات اور شیاطین ایک ہی چیز ہے، وہ چیز زہر آلودہ ہو جاتی ہے، جسے موجودہ سائنس کہتی ہے کہ اس میں وائرس بیکٹیریا شامل ہو گئے ہیں۔ ایسی زہریلی ہو جاتی ہے جو بھی انسان وہ کھانا پینا استعمال کرتا ہے، وہ طرح طرح کی بیماریاں، دکھوں، تکلیف، ناجائز غصہ، شہوت، ہر طرف تناؤ، کھچاؤ یعنی ٹینشن، ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس طرح پریشان رہتا ہے اور زندگی میں ایسے بے چین رہتا ہے کہ اس کی زندگی میں سکھ، چین اور راحت باقی نہیں رہتی۔ وہ کھانا دراصل ہمارا جھوٹا ہوتا ہے اور ہمارے اس جھوٹے پن میں زہر ہوتا ہے، اور وہ زہر مسلسل ملا ہوتا ہے۔ یہی زہر ہے جو پھر ہم انسانوں میں گھولتے ہیں، اور انسانوں میں یہی زہر بیماری، دکھوں، تکلیف، مایوسیوں اور افسردگی کی شکل میں ہم پیدا کرتے ہیں۔ میں حیران ہوا، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری نظر میں چھوٹی سی سنت مبارک ہے، جبکہ وہ بہت بڑی سنت ہے، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور ایک جن خود اپنی زندگی کے تجربات و مشاہدات بتا رہا کہ جو ایسا کرتے ہیں وہ ایسا کرنے سے ہم اس کھانے اور پینے سے دور ہو جاتے ہیں
یعنی ہم اس کھانے اور پینے میں اپنی شرارت شامل نہیں کر سکتے۔ اس جن نے ایک اور بات بتائی کہ کہنے لگے اسی طرح جب میاں بیوی ملتے ہیں اگر وہ شیطان سے پناہ نہ مانگیں یعنی تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہ پڑھے تو ہم اس میں شامل ہوتے ہیں اور اس لذت میں ہم بھی حصہ پاتے ہیں۔ پھر وہ جو نقطہ ٹھہرتا ہے اور اس سے جو اولاد ہوتی ہے وہ اولاد بعض اوقات اندھی، لولی لنگڑی، اپاہج، نکارہ، بیکار، کند ذہن اور بعض اوقات یہ نہیں ہوتی تو باغی، بد زبان، بد کردار، بد اتوار اور بد اخلاق ہوتی ہے، جو کہ والدین کے لیے مسلسل پریشانی، دکھ اور مشکلات کا ذریعہ بنتی ہے، اور والدین اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ایک لمحہ کی غفلت ہوتی ہے۔ اسی لمحے میں شیطانی جناتی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے تھا اور صرف تعوذ پڑھنا تھا، اور اس کی نہ پڑھنے کی وجہ سے نظام سارے کا سارا پریشان کن اور متاثر ہو جاتا ہے، اور اس نظام میں وہ خیر باقی نہیں رہتی جس خیر کی نسلوں سے ہم توقع رکھتے ہیں اور جس خیر کی وجہ سے نسلیں پلتی ہیں، بڑھتی ہیں اور پنپتی ہیں۔ وہ والدین اپنے بڑھاپے کا ساتھی بناتے اور سمجھتے ہیں صرف ایک تھوڑی سی خطا اور غلطی کی وجہ سے وہ خیر ہم سے جدا ہو جاتی ہے۔ کہنے لگے میں خود اب بیٹھ کر روتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ میں کئی میاں بیوی کی ازواجی معاملات میں شامل ہوا، کئی گھرانے میں نے برباد کیے، کیونکہ ہم جنات کی عمریں بڑی ہوتی ہیں، ہمارے سامنے نسلیں پیدا ہوتی ہیں، پلتی ہیں، پھر 60، 70 یا 80 سال کی عمر پا کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ ہمیں ان کے آغاز کا بھی پتہ ہے اور ان کے انجام کا بھی، اور جنات ان کا انجام دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اب چونکہ میرے دل میں ایمان داخل ہو چکا ہے، اب مجھے دکھ ہوتا ہے، ایک ایک فرد کو جانتا ہوں جو میرا ڈسا ہوا ہے، یا کھانے پینے کا زہر یعنی جھوٹے سے، یا پھر میاں بیوی کے ازواجی معاملات میں دخل اندازی کرنے سے، اور زندگی اسی طرح گزرتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ نسلیں گزر جاتی ہیں اور جنات نسلوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نسلوں کو برباد کر چکے ہیں اور نسلوں کو ویران کر چکے ہیں، اور شریر جنات کو راحت ملتی ہے۔ میں اس جن کی باتیں سن رہا تھا اور جن کے ہر لفظ کے اندر سچائی، حقیقت محسوس ہو رہی تھی، اور ایک احساس بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں کا خیال کیوں نہیں کرتے۔ مجھے تو جنات نے سچ پوچھیں، جو حقائق اور حقیقتیں بتائیں، میں صرف انہیں جاننا اور سمجھنا شروع کر دوں یا صرف آپ کو بتانا شروع کر دوں، آپ کے اندر اور باہر ایسا دکھ شامل ہو اور آپ کے اس طرح روگنٹے کھڑے ہوں کہ آپ گمان نہ کر سکیں، سوچ نہ سکیں کہ 100% ایسی حقیقت ہو بھی سکتی ہے۔ کیا واقعی زندگی میں ایسے جنات ہیں جو ہمارے کھانے کو زہریلا کرتے ہیں جھوٹے کے نام پر اور ہمیں نظر نہیں آتے؟ بادشاہوں کے ہاں اکثر زہریلے کھانے کے واقعات تاریخ میں سنتے چلے آئے ہیں، لیکن ہمیں کیوں احساس نہیں کہ ہمارے اس کھانے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں پڑا جاتا، ہر اس کھانے کو جس کو ڈھانپ کر یا اللہ کے نام لے کر نہیں رکھتے، وہ زہریلا ہے، جھوٹا ہے اور آلودہ ہے۔ اور پھر میاں بیوی کے ازواجی معاملات میں ہم کیوں غافل ہو جاتے ہیں؟ ہمارے اندر اور طبیعت میں غفلت کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ یہ سب کچھ ہمارا قصور ہے۔ تو جی کو بڑھاتے بڑھاتے ہم اتنے بے توجہ ہو گئے کہ ہمارے اندر حالات مسلسل بڑھتے اور گھٹتے چلے گئے، اور ہم مسائل اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتے چلے گئے، جبکہ ان چھوٹی چیزوں پر اگر تھوڑی سی توجہ کر لیں تو زندگی میں سکون آ جائے۔ میں اس جن سے بہت چیزیں پوچھ رہا تھا، میں نے صرف 2 ہی بتائی ہیں۔ اس جن نے مجھے جتنی چیزیں پہنچائی ہیں میں کوشش کروں گا آپ تک امانت سمجھ کر پہنچاؤں۔ ہمیں آج کے بعد سوچنا ہوگا کہ ایک ایک سنت میں کیا کیا طاقت ہے۔